Mr. Aman, I want to introduce Mr. Rahmat Ali. He is a local politician. He contested last GB council election, legislative council election, Sit, Safi. although he lost, but he won a big name because he is the person who allows free and clean environment in Hunza. He was the person who removed his own election campaign posters from the trees and all the public places. He is not only a politician but a local businessman and entrepreneur. This is a brief introduction of Mr. Rahmat. आपके पास कोई सवाल है? Do you have any questions for Mr. Rahmat Ali? Like, for example, what is his Yes. plan? What he wanted to do? Well, you might want to know about my project, the team name. So it's basically whenever Saturday and Sunday, whenever Saturday and Sunday, garbage from the plants and the ocean will get removed every Saturday and Sunday because I want the seas to be clean and the plants to be clean. So it's basically a combination of the team seas and teams plants, which is team nature. Every Saturday and Sunday, garbage will be removed from the ocean and the plants and the environment. This is Right. why I made this team nature, because I also like plants very much, and I think we humans should stop polluting so much into You come the here. and stop polluting so much into the natures and oceans and recycle. اصل لو بھائی آمنے کے بوٹ گتے environment protection ہے He's سچائی very مانے conscious about Yes. the planet and the environment. He wants to So- clean this planet by removing his all the message garbage. is to contribute our time for weekly 2 days. Absolutely. He mean Yes. He wants to spend Yeah. Saturday, Sunday. We Yes. must contribute our time to clean the environment Yes. for this planet. What I Yes. understand. Yes, and I chose Saturday and Sunday Mm-mm. because dancers do most all of the people on earth are free. Right. اب بھائی سے آسک بھائی about himself because we are interviewing him ہے نا You can put a question about his own personality, his activities, political activities. Yeah, we can start with Rahmat Bhai's childhood in Humza. Yes. What he was thinking while he was of your age, and we can start from there. Rahmat साहब माँ बचपन में इसकी बिलोम आपका childhood कैसा था? Sir, Tell us it about was it. awesome. बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी थी हमारी. We were shepherds. ठीक है, स्कूल के बाद हम चरवाहे थे. ठीक है, घर पे हमें सही डांट पड़ती थी अगर हम अपने जो माल मवेशी है, जो बकरियां वगैरह आगे ले जाके हम उनको पास्चर तक आगे जो हमारे होते थे उनको ले जाते थे. फिर घरों को आके इवनिंग को पानी भरना. उस वक्त फिर ये नल केवल के का सिस्टम नहीं था. देसी ज़िंदगी थी, ज़बरदस्त ज़िंदगी थी. तो उसके बाद फिर जब हम थोड़े से मैच्योर हो गए आफ्टर मेट्रिकुलेशन आई गेस, मैं गिलगित मूव कर गया.
ابو کی تھوڑی طبیعت بہتر نہیں رہتی تھی تو گھر کی ذمہ داری میری تھی. میرے خیال میں یہ بات ہے 1995 کی بات ہے. میں وین آئی واز 15 سال کی عمر میں پردیس نکلا تھا. بٹ اس وقت سے ایجوکیشن کو میں نے جاری رکھا. ٹھیک ہے, میں 96 کا میٹریکولیٹ, 2003 کا انٹرمیڈیٹ, 2008 کا گریجویٹ, پھر 2012 کا پوسٹ گریجویٹ. تو گھر میں ہم 4 بھائی, ایک بہن, پھر امی ابو تو ذرا کافی عرصہ پہلے چل بسے تھے. تو مطلب وہ گھر کی ذمہ داری بھی تھی, اور پھر بھائیوں نے بھی بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا. اور پھر ایک جب میں بچپن سے ہی ایک تھا سوشل, ایک اندر ایک جذبہ تھا سوشل سا, اور سوشل ہمیشہ سے رہا. پھر یونیورسٹی میں جب گئے تو وہاں پھر پریکٹیکلی تھوڑا پرفارم کرنے کا مجھے موقع ملا. وہاں پہ منظر اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا ہمارا. اس وقت کافی چیلنجز, یہ کہ آئی یو میں سر وہاں کافی چیلنجز تھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. تو میں پریزیڈنٹ بنا. پھر وہاں سے آگے ہمیں لگا کہ نہیں جی, پولیٹکس بھی ایک بہترین دنیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں گلگت میں کافی عرصے سے تھا, مجھے گلگت میں ہی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بعد میں اس چیز کی طرف ہم راغب ہوئے, اور پھر اس کے بعد نون لیگ جوائن کیا تھا مین اسٹریم پالیٹکس میں. لیکن یہ پھر ہمارے جو صاحبان 3, میر صاحب گورنر تھے, رانی صاحبہ, سلیم صاحب, تو پھر ہم جس جذبے سے سلیم صاحب کو ہم نے سپورٹ کیا تھا, ہمیں لگا تھا کہ ہی از ینگ اور وہ بڑا انرجیٹک ہے, اور ہنزا کی اور پورے گلگت بلتستان کی پولیٹکس میں اس کا بڑا بہترین کردار رہے گا. بٹ ہی واز زیرو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ بھائی نہیں, پولیٹکس میں تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جب الیکشنز ہوتے تھے اس کے بعد یہ پوسٹرز گوند سے چسپاں کر کے جنڈیاں سالوں رہتے تھے, گرد و غبار, گندگی. تو اس میں جب الیکٹر رول ہم نے دیکھا, یہ الیکشن سے کوئی 20 دن پہلے 25 دن پہلے الیکٹر رول ہوتا, وہ ڈیٹیل اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو اس میں لکھا گیا تھا کہ الیکشن کے آفٹر الیکشن 3 days آفٹر, 2 دن بعد بلکہ, ہر کینڈیڈیٹ اپنے جو پوسٹرز ہیں وہ کمپلسری ریموو کرے گا. تو وہ بات میرے ذہن میں تھی, اور بہت پہلے سے یہ ذہن میں بات تھی کہ بھئی یہ لوگ اپنا گند اٹھاتے کیوں نہیں. اور ڈیورنگ الیکشن بھی ہم نے وہ جو پوسٹرز ہیں ان کو پیسٹ بھی ایسے کیا تھا کہ اگر کوئی پھاڑنا چاہے نفرت سے تو صحیح سے پھٹ جائے, وہ بالکل اس کا نام و نشان تک نہ رہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ پھاڑ دیتے ہیں کہ پیچھے گوند چپکا کے لگا لیتے ہیں, وہ پھر سالوں اس طرح گندگی مچاتا رہتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہمارا کیمپین. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی کہ ہمارا ایک پوسٹر نہ رہے. الحمدللہ مطلب سٹیکرز کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں نا. وہ اتنی آج تک دیکھیں سٹیکر جنہوں نے پرنٹ کروائے ہیں وہ ابھی تک گندگی پھیلا رہے ہیں, وہ بدنما لگ رہے ہیں نا. تو الحمدللہ اس کیمپین میں ہمیں کامیابی ملی. پھر الیکشن میں ہم نے عوام سے یہ کہا تھا کہ 15 تاریخ کو ان کا الیکشن ختم, 16 سے ہمارا سٹارٹ ہے. کہنے کا مطلب تھا کہ ہم عوام کے ایشوز میں, ان کے پرابلمز میں, ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کے معاملات میں وائس ریز کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نیکسٹ الیکشن تک ہم کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر عوام کے لیے عوام کو لگا کہ جی نہیں یہ بندہ کھڑا رہا ہے, یہ کچھ فیوچر میں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے. ادروائز ہمارا کوئی اب رشتہ داری میں جا کے ماما ووٹ اچھی, ٹھیک ہے, سکویو بان ووٹ میں چچمن جمع بانا فلان, اس طرح کا ہم نے بالکل میسج دیا ہی نہیں. ایون دن مرتضی آباد میں اپنے گاؤں میں ایک گھر کے دروازے پہ نہیں گیا سر, بالکل نہیں گیا. ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا پولیٹیکل پروگرام لوگوں کے سامنے آئے, ہماری شخصیت سامنے آئے, ہمارا مشن ویژن سب کچھ کھل کے سامنے آئے. کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے تو ووٹ کر, ادروائز ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. تو بس یہ چند معاملات تھیں, اور الحمدللہ عوام کے معاملات آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور
ایک سوال امن کی طرف سیف سے پوچھ سیف رہا کر رہا ہوں. ہے. سیف آپ کر رہے ہیں. میرا تھا ہنزا کے انوائرمنٹل چیلنجز کیا ہیں امن؟ واٹ آر دے انوائرمنٹل امن کو ہاں چیلنجز؟ جی سیف بھی بولنا چاہے. سیف بڑے بیٹا آپ پوچھو. How exactly does an independent candidate run? Because a lot of your promotional material featured you being an independent candidate who didn't have any major backing behind them. How exactly did you get the resources to advertise them? I know you explicitly said you made sure you, of course, didn't pollute. You didn't even go as far as stickers, which, as far as an environmental message, is a wonderful sense of advocation. But where exactly did you get the backing power then? If you didn't have any large family behind you, I'm very curious. Great, thank you very much. I would answer a mixed answer, plus English or plus Urdu, right? Please, So the fantastic. viewers, Zabardast. right? Viewers کو بھی ہم دیکھیں گے آپ جب ویڈیو شیئر کریں گے. تو ایکچولی کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ میرے آنے کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اٹ واز مائی انٹروڈکشن ایکچولی. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ٹو پالیٹکس, رائٹ. کہ اب کسی پارٹی کو ایک تو ایسا تھا کہ پارٹیز سے لوگ, حالانکہ یہ معاملات فیڈرل پارٹیز کے ہاتھوں میں ہی ہے اور ڈیولپمنٹ کا تمام تر کام یہ پارٹیز ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پارٹی میں ایک بندہ پرفارم کرتا ہے تو وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے, لیکن اٹ واز آور انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم کسی پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ ہم اوپنلی اپنا ویژن عوام کو دے نہیں سکتے, اوپنلی ہر کسی کے پاس جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ انڈیپینڈنٹ آ جائے. ٹھیک ہے, ایک فری اور بہترین ہمارا. If you agree with us, then you vote. If you yes. So you never compelled anyone, because there is this very infamous tactic that, of course, it's a multicultural thing, that politicians will stretch their goals to the extent, it's called bandwidth. They stretch their goals to the extent that they're unrecognizable. They try to make themselves seem like an everyone person to the extent that their own message is inconsistent across a very basic timeline. I want to ask, if you had one consistent message to keep across the entirety of your campaign, I saw some of the promotional material on sites like Facebook and YouTube and so on. Fortunately, there are platforms like that. What is the one consistent message you would have wished to have throughout the entirety of your campaign? Just your one appeal. Yes. ایکچولی ابھی کیا ہے کہ اسلام آباد میں ریسنٹلی گیا تھا, 2-4 ہمارے ہنزا کے جو درد رکھنے والے ہیں ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی کہ ابھی ہمیں زیادہ انوائرمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ رینڈم جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, ایون آپ دیکھیں یہ سرینا 80 رومز کا ہوٹل بنا, 80 کمروں کا ہوٹل. ٹھیک ہے, اور وہ بھی 5 اسٹار. اب اس کا اتنا سارا گند جائے گا کدھر؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جا کے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہنزا میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو ہی نہ. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی, کیرنگ کیپیسٹی ہے نہیں. ٹھیک ہے, ان کا پورا گند ہم لے کے جائیں کہاں؟ ٹھیک ہے, تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کے کوڈز ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف وہ اونلی ان ریٹن فارم ان آور ڈپارٹمنٹس, ہم ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں. ہم سب سے پہلے ٹورزم سے پہلے ہم اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں. میں تو زیادہ انوائرمنٹ کو فوکس کروں. زیبی, آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے بھائی سے؟ آپ کے یس آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر وہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. یس. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا آپ نے اس سے کچھ سیکھا کہ جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی رن کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ کام کریں؟ ایک تو وہاں یہ تھا نا کہ ہمیں ان ہمارے ہنزا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس, حالانکہ اس وقت یونیورسٹی میں 70-30 کا ریشو تھا. 70% ہمارے ہنزا کے اسٹوڈنٹس ہیں, 30% ڈالرس, لیکن بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کو ایک پیج پہ لا کے ان کے اپنے ایشوز پہ کام کرنے کے قابل بنا پائے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو نا ایک تو ان کو گیدر کر پائے. دوسرا ہمیں لگا کہ اب نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو پاور ہے, the youth, they got the power. ٹھیک ہے, اس کو اگر ایک ہم پازیٹیو ٹریک میں لے جا سکتے ہیں نا, ہم ایک تبدیلی برپا کر سکتے ہیں. سو اب پلیز. So I didn't mean to cut you off. I'm just trying to grasp it. Go ahead. I didn't mean to cut you off. Okay.
تو اب پھر یہاں پہ کے آئی یو ہنزا کیمپس میں بھی اس دن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری ایک گیدرنگ تھی. ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشنز میں بھی ہم نے ان سے بھی یہ کہا کہ بھائی انوائرمنٹ کے لیے اور ٹورزم کے لیے اسپیسیفک بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹورزم آ رہا ہے نا ہمیں یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایک مطلب فلٹرڈ ٹورزم ہمارے پاس آئے. یہ لوگ آ کے باغوں میں ادھر ادھر اپنی کوکنگ کا وہ سارا سامان وغیرہ لے کے گند پھیلا کے جو جاتے ہیں. ہمیں اس ٹورزم سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں کی بات کر رہا تھا. تو ہمیں ایک بہترین فلٹر ٹورزم چاہیے. اور ان سے بھی کہا کہ ڈپارٹمنٹ سے مل کے جو ہماری ٹورزم پالیسی ہے اب وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, حالانکہ اسٹوڈنٹس کے پاس پاور ہے جا کے سیکریٹری کو پکڑیں. یہ جو اپنا یہاں ہنزا کا جو ان کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیں. مراد آباد میں وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے. تو ہمیں بہت سارے چیزوں اب ہمارا ایشو ہے الیکٹریسٹی کا. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہے. اب عطاباد سے کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات چل رہی ہے. آلریڈی وہ پانی پولوٹیڈ ہے. اب وہ ڈرنکیبل ہے نہیں تو ہم اس پانی کو استعمال کم از کم ہم اس کو پروٹیکٹ تو کر لیں. اتنے سارے وہاں بوٹس چلتی ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, اور تمام جو ہوٹلز ہیں وہاں ان کے جو سیوریجز کا جو منہ ہے وہ عطاباد جھیل کی طرف ہے. تو اس کو ہم یہاں پینے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب یہ بتائیں بھائی, آئی مین دس از ہنزا جس چیز کے بارے میں جن چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے اور ہونا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. یس, اس میں لوگ ہیں, ہمارا رویہ ہے, خوبصورتی اپنی جگہ, اس میں ہماری صفائی, نفاست, نیچرل بیوٹی سب ہے. اب جو آپ نے بتایا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدل رہی ہیں, تو اس میں پہلے تو ہنزا کے عوام کے لیے ایجوکیشن اور اویئرنیس ضروری ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے ان کی صحت کے لیے, صرف ٹورزم کے لیے نہیں, ہمارے اپنے نیچر کے لیے. دوسرا, آنے والے ٹورسٹس کو بھی بتانے کی بہت ضرورت ہے. ہر کوئی ٹورسٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. ہر ایک رسپانسبل ایکو ٹورزم کو سپورٹ کرے. تو اس میں آپ جیسے لوگ جو کہ آپ کو فیکٹس بھی پتہ ہیں, پیشنیٹ بھی ہیں, کمٹمنٹ بھی ہیں, آپ نے بتایا اسٹوڈنٹ پاور بہت ہے, کس طرح آرگنائز کر کے کیسے ہماری, آپ کو پتہ ہے کمیونٹی بہت مشہور ہے کہ کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے کیسے اس کو موبلائز کیا جائے کہ انوائرمنٹ از ناٹ اے تھیم, انوائرمنٹ از اے لیونگ تھنگ جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہماری پریکٹسز میں اور آنے والوں کو بھی پتہ چلے. تو آپ کی کیا پلانز ہیں؟ میرا یہ خیال ہے نا کہ ہنزا میں ایک یونیک تمدن ہے. ٹھیک ہے, ایک بہترین لائف سٹائل ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم کہیں نا وہ یہاں ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ فلٹر ٹورزم کی جو میں بات کر رہا تھا نا, یہی کہ ہم پہلے جو ٹورزم ٹورسٹ ہماری طرف آ رہا ہے وہ سمجھے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ کے اسٹڈی کر کے مطلب صحیح سے فیسیلیٹیٹ. اب اس کا یہ ہے نا کہ یہ جو پالیسی ہے ٹورزم پالیسی اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اب یہ کتاب میں یہ لکھت میں تیار ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کاغذ میں تیار ہے. اب اس پہ ایسا ہے کہ ہمارے جو سول سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ایون دین جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ, یہ بہت بہترین کردار ادا کر سکتا. یہ بھی بس صرف اسائنمنٹ کی حد تک, ٹھیک ہے, پریزنٹیشن کی حد تک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ان کے ساتھ کنیکشنز ہیں یا کرنے لگے ہیں؟ یس, لاسٹ ٹائم انہوں نے پیس فار ٹورزم کے نام سے کسی لیکچر کے لیے مجھے بلایا تھا. تو پھر وہاں پہ ان سے یہ باتیں رکھی ہیں. اب انشاءاللہ نیئر فیوچر ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایک کوئی دوبارہ کوئی سیمینار ٹائپ رکھیں. ٹھیک ہے, کوئی پروگرام رکھیں جو ٹورزم سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں ہمارے ہنزا میں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے پوٹینشیل لوگ ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ انشاءاللہ نیئر فیوچر آفٹر عید انہوں نے وعدہ لیا تھا ہم سے کہ ٹورزم ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ وہ بلائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہم ٹورزم پالیسی بھی ڈسکس کریں گے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے یا نہیں ہے وہ خیر الگ بات ہے,
تو وہ وہاں ڈسکس اس کو کیا یاد جائے گا. دہانی یس کرائیں گے. پھر وہاں کوئی ٹیم جو ٹورزم پالیسی اسپیسیفکلی باقی گلگت بلتستان میں اب چونکہ ہمیں ہی انیشیٹ لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب صرف ہم ہنزا کو لے کے نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ میں اگر بات کر رہا ہوں ٹورزم کی تو پورے گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہت سارے ایریاز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپلور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی ایریا سے اب چونکہ ہم پر پریشر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پریشر تھوڑا ڈیوائڈ ہو اور ایک بہتر مینیجبل ٹورزم ہماری طرف. بالکل بھیا اتنے اسکول ہیں, دیکھیں ہمارے اسکول بھی ہیں نا, اسکول جی ہاں, اور ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے انرجائزنگ ہیں, جتنے ذہین ہیں ماشاء اللہ سے, اسی طرح اساتذہ ہیں. چھوٹے چھوٹے پروگرام انوائرمنٹ کے لیکچر دیے بغیر کسی دن ہفتے میں پکنک پہ لے کے جاتے ہیں تو صفائی کرا لی کسی ایک ہی جگہ کی, کہیں پہ واٹر اگر فال ہے تو انہیں بتایا, سائنس بھی ادھر ہے, آرٹس بھی ادھر ہے, وہ اسی کو انوائرمنٹ کے حساب سے کیا. پھر آپ نے بتایا NGOs ہیں, ہوٹلز والے ہیں, ان کو بلا کے. تو میرا خیال ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے. آپ نے دیکھا اسکاؤٹس کس طرح صفائیاں کرتے ہیں, گرلز گائیڈ صفائیاں کرتی ہیں, دنیا دیکھتی ہے. تو اس میں اگر جس طرح عمر نے بتایا ہماری ٹیم نیچر ہے, چھوٹے سے ہم جا کے ادھر اسلام آباد پنڈی میں بھی پارکس میں صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں, اور لوگ مل رہے ہیں, لوگوں کو انہیں صرف ایک وہ چاہیے پلیٹ فارم چاہیے نا. تو ہماری بھی ضرورت ہو, کچھ ہم کر سکیں تو ضرور بتائیے گا بھائی. انشاءاللہ. ایکچولی شروع میں بھی اب اس انوائرمنٹ کو لے کے ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ سالانہ سال میں 2-3 بار ہم انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہارڈلی ابھی ہم ایک ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں, وہ انوائرمنٹ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں اب پاسٹ میں والنٹیئرز, خواتین, گرل گائیڈس, اسکاؤٹس, تمام جو ہمارے سول سوسائٹی ہمارے ادارے تھے وہ سب ایکٹیو ہوتے تھے. ایون دن گلیوں کی بھی مائیں پانی چھڑکا کے بالکل صاف صفائی, وہ ایک میسج جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہم تھوڑی سی کمزوری ہم نے دکھانا سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو ہمیں دوبارہ سے اپنے اس ایکٹیویٹی کی طرف ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا. بہترین, کیونکہ اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.